दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। बिलाखिर सदर आरफ अलवी ने इमरान खान न्याजी को मौर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया। मियां नवाज शरीफ साहब का एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा, क्या वो मुतालबा पूरा हो पाएगा? कुछ उड़ गए और कुछ फंस गए, मगर ये हैं कौन? और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बिलाखिर अजलास तलब, एक हाई वैल्यू टारगेट गिरफ्तार और उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे, और 870 मिलियन रुपए का टीका, तो ये किसने और कैसे लगाया? तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं ये 870 मिलियन रुपए के, जब मैं कि पाकिस्तान इस वक्त सख्त फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, तो ये एक नया स्कैंडल आया है। तो ये स्कैंडल डिस्क्लोज हुआ है केपीके की हुकूमत के हवाले से। तो पहले भी ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि इमरान खान न्याजी ने जो पीटीआई के ट्रॉलर्स थे, जो आईटी के लोग थे, उनको हायर किया, मुख्तलिफ महकमों के अंदर तरक्याती फ़ंड उनको दिए, और स्पेशली जब नो कॉन्फिडेंस मोशन ये इनके ख़िलाफ़ कामयाब हुई या होने वाली थी, तो तब से लेकर जब तक केपीके की हुकूमत टूटी नहीं, तो तब तक ये जो है ना तकरीबन कोई 25,000 से लेकर 40,000 रुपये तक तनख्वाहों के ऊपर उन्होंने जो है ना ये बंदे रखे, जिनका सिर्फ मुख्तलिफ महकमों में भर्ती की है, जिनका सिर्फ यही काम था कि लोगों के अंदर इमरान खान न्याजी के बयानियों को प्रमोट करना, फौज मुखालफ, अदारे मुखालफ ट्रेंड चलाना। तो इस तरह इनको जो है ना ये तकरीबन ये पाकिस्तान का केपीके का जो है ना ये 870 मिलियन रुपया जो है ना ये इस मद में उड़ा दिया गया। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस का भी शिकार है, और इमरान खान न्याजी ने कौम को तकसीम करने के लिए ये रकम जो है ना ये अपने बाप का माल समझकर झोंक दी। फिर इसी वाले से कुछ दीगर खबरें ये हैं कि कुछ उड़ गए, कुछ फंस गए। तो पीटीए की जो है ना 3 खवातीन रहनुमा, जिनके अंदर ये प्रोमिनेंट नाम है अंदरीब अब्बास का, बाकी सादिया सहेल और सुमेरा बुखारी और सलोनी बुखारी, जो कि पीटीए की जो है ना वो बुनियादी रुकन थी, और शुरू दिनों से इमरान खान न्याजी की साथी थी उनकी बेटी सुमेरा बुखारी। तो उन्होंने जो है ना उन्होंने आईपीपी ज्वाइन कर लिया, इस्तेहकाम पार्टी। तो इमरान खान न्याजी को उन्होंने छोड़ दिया है। कुछ पीटीआई के रहनुमाओं को, जो कि इस वक्त को जो है ना कानून नाफज करने वाले इदारों के अंदर सामने वो पेश नहीं हो रहे थे, तो उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, जिनके अंदर शहबाज गिल है, जुल्फी बुखारी है, गंडापुर है, उमर यूब खान है, और मुराद सईद है, और इस तरह और कुछ दीगर रहनुमा है उसके अंदर। तो साइफर के हवाले से भी इमरान खान न्याजी के ऊपर फर्द जुर्म तो आयद हो गई है। तो मगर इमरान खान न्याजी ने उस फर्द जुर्म जिस तरीके से आयद हुई है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है कि ये जल्दबाजी में और कानून और के मुताबिक जो है ना ये फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। बुनियादी मकसद इमरान खान न्याजी का यही है कि फर्द जुर्म किसी तरह टल जाए, और इमरान खान न्याजी इस वक्त जो जेल में है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, या 9 मई का वाक़या जो हुआ, तो उसकी बड़ी वजह जो है ना ये फर्द जुर्म, या इस फर्द जुर्म की कोख से ये 9 मई के वाक़े ने जन्म लिया। क्योंकि जब 14 और 15 मार्च को तोशाखाना केस के हवाले से इमरान खान न्याजी को क्योंकि गिरफ्तार फर्द जुर्म उन पर लगनी थी, वो आ नहीं रहे थे अदालत के अंदर मुख्तलिफ हीले बहाने, तो अदालत ने जो है ना नैब ने इनको गिरफ्तारी का हुक्म दिया कि इनको गिरफ्तार करके नैब के सामने पेश किया जाए। तो जब गिरफ्तारी के लिए गए, तो जो 14 और 15 को जो लाहौर के अंदर हुआ, जमान पार्क के बाहर हुआ, रियासत के ख़िलाफ़ जिस तरह ये टकराव हुआ, तो इमरान खान न्याजी के फॉलोअर्स को, इमरान खान न्याजी को ये हौसला उनका बढ़ा कि हम जो है ना ये कुछ भी कर सकते हैं, और हमारा कोई बाल नहीं कोई भीखा कर सकता, क्योंकि अदालतों ने भी मुकम्मल तौर पर सहूलत करी इमरान खान न्याजी की उस वक़्त की थी। तो इसी जो है ना ये वहमे में इमरान खान न्याजी मारा गया। तो अब मैं आता हूँ जो सदर ममलकत ने, उनका हमद मीर के साथ इंटरव्यू हुआ, और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इमरान खान न्याजी को मौर्द इल्ज़ाम ठहराया। तो वो किस तरह, ये पहले मैं इसका मैं आगे चलकर मैं जिक्र करता हूँ। पहले मैं सदर ममलकत के इंटरव्यू का वो हिस्सा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो तारीफ़ कर रहा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उन्होंने तारीफ़ की कि उन्होंने जो सियासी कैदियों के ऊपर जो है ना उन्होंने वो सहूलतें
ان کو دی اور سیاسی کے لوگوں کو جو ضیاء الحق کا تسلسل سیاسی قیدیوں کے اوپر تشدد کرنا، نظر ان کے اوپر جو ہے نا ظلم ڈھانا، تو وہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے قیدیوں کی رہائی کر کے اس چیپٹر کو اپنی طرف سے کلوز کرنے کی کوشش کی۔ تو بعد میں خیر یہ چیپٹر کھلا ہی رہا میاں نواز شریف صاحب کی بدولت، کیونکہ ضیاء الحق کے کوکھ میں، ضیاء الحق کی گود میں، سیاسی گود میں پل کر وہ آگے چلے تھے۔ پھر انہوں نے آصف علی زرداری کی بھی تعریف کی کہ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کپے کا نعرہ لگایا، پاکستان کو بچایا، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی تعریف کی، ان کے طرز سیاست کے، وہ اکاموڈیٹنگ طرز سیاست کرتے ہیں، وہ کنفرنٹیشن کی سیاست نہیں کرتے، ان میں ایبلٹی ہے، وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ پھر انہوں نے الیکشن کے حوالے سے یہ بولا کہ اگر میں پاکستان میں ہوتا، اگر میں حج پر نہ گیا ہوتا تو میں وہ اس مسودے کے اوپر دستخط نہ کرتا جس کی وجہ سے الیکشن میں تاخیر ہوئی ہے، یعنی کہ مردم شماری۔ تو صدر پاکستان بھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایک اعلیٰ منصب کے اوپر بیٹھے ہیں، اختیار کتنا ہے یا نہیں یہ آپ کے علم میں یا ہم سب کے علم میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جنوری میں مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو باقی عمران خان نیازی کے حوالے سے جو انہوں نے موقف اپنایا، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بھیجا گیا تھا، ظاہر ہے کہ صدر نے ریفرنس بھیجنا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، تو انہوں نے بولا کہ میرے تو علم بھی نہیں ہے یہ ریفرنس، کیونکہ مجھے وزیر اعظم نے بھیجا، وزیر اعظم ہاؤس سے آیا تو میں نے وہ آگے کر دیا۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں وہ عمران خان نیازی کی اس ریفرنس کے حوالے سے گردن پھنسانے کے چکر میں ہے کہ عمران خان نیازی ہی اس ریفرنس کا ماسٹر مائنڈ تھا، میرا اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں۔ تو جب ان سے فردر سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم کو کس نے بولا، تو انہوں نے بولا کہ یہ اس سے پوچھیں، یہ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ تو خیر انہوں نے وہ ریفرنس کے حوالے سے عمران خان نیازی کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ عمران خان نیازی اس کے جو ہے نا یہ صرف وہی ذمہ دار ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو انہوں نے ریفرنس بھیجا۔ تو اب چونکہ یہ ریفرنس کی بات چل رہی ہے، تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر یہ ریفرنس جاتے ہیں اور پھر اس کا اجلاس بلانا ہوتا ہے، چیف جسٹس نے اس کا اجلاس بلانا ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں۔ تو عمر عطا بندیال صاحب نے اس کا اجلاس نہیں ہونے دیا گیا، ججوں کے مس کنڈکٹ کے حوالے سے تقریباً 2 درجن یا اس سے کچھ زائد جو ہے نا یہ کیسز ریفرنسز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، شکایتیں پڑی ہوئی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے، جس کی یعنی کہ ایک جو سب سے بڑی شکایت ہے وہ ہے جناب ان کی مظاہر اکبر نقوی صاحب کی، جس کے اندر جناب جو ٹرکوں شرکوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اتنے ٹرک بھیج دو فیصلہ ہو جائے گا، تو عمران خان نیازی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، تو وہ بھی دبا کر بیٹھے ہوئے تھے عمر عطا بندیال صاحب۔ تو اب جو ہے نا چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے نا یہ طلب کر لیا گیا تھا، یقینی طور پر مظاہر اکبر نقوی صاحب کا کیس بھی، یہ ریفرنس بھی، ان کی یہ شکایت جو ان کے خلاف آئی ہے وہ بھی ٹیک اپ ہوگی، اور باقی جہاں پر یہ دوسری ہوں گی۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ان کا اجلاس یہ ہوگا، تو دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے۔ اب میاں صاحب کے حوالے سے، کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، جو حقائق ہیں، جو یقین ہے، جو زمینی حقائق ہیں، وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے نا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے مورے بن کر، یہ نئے لاڈلے بن کر، جس طرح یہ اپنا پیپل پارٹی کے دیے مختلف رہنما کہہ رہے ہیں کہ یہ لاڈلا پلس ہے، عمران خان نیازی لاڈلا تھا، تو یہ میاں صاحب جو ہے نا یہ لاڈلا پلس کا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو جس طرح میاں صاحب کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ عدالتوں کے سزا یافتہ ہیں، اگر بحیثیت سابق وزیر اعظم ان کا پروٹوکول کا اگر کوئی بندہ اس لائن پر جا کر ڈیفینڈ کرتا ہے، تو وہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں، جناب راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، شاہد حقان عباسی ہیں، اور بھی کئی جو ہے نا یہ سابق وزراء اعظم ہیں، ان کا پروٹوکول اس لیول کا کیوں نہیں ملتا؟ میاں صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، یہ فیسیلیٹیٹ اس لیول تک جا کر کیا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے، جو کہ نگران حکومت ہے، اس کا دائرہ اختیار نہیں ہے، انہوں نے العزیزیہ ریفرنس کیس کے حوالے سے میاں صاحب کی سزا معطل کر دی۔ تو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میاں صاحب کو ان کے وکلا کو سن کر تو وہ جناب انہوں نے سزا معطل کر دی، ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں، مگر یہ کہ چونکہ پیچھے سے جو ہے نا یہ حکم ہوگا، اس لاڈلے کو بچانا جو ہے نا یہ مقصود ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ کام سارے جو ہے نا یہ 2 نمبریاں یہ کر رہے ہیں۔
اور میاں صاحب بھی اس کو جو ہے نا یہ انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ میں شروع سے یہ کہتا رہا ہوں کہ میاں صاحب تب تک پاکستان نہیں آئیں گے جب تک ان کو نہ صرف پاکستانی بلکہ انٹرنیشنل وارنٹی بھی ملے کہ ان کے اوپر جو ہے نا یہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے، کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ گرفتار بھی کیا جائے گا تو ان کو اپنے گھر کے اندر جو ہے نا وہ اس کا سب جیل قرار دے کر ان کو، تو وہاں پر ان کی گرفتاری وہاں پر رکھا جائے گا، یا ہاسپٹلائز وغیرہ میں ہاسپٹل میں ان کو رکھا جائے گا۔ پراپر جیل کے اندر ان کو نہیں رکھا جائے گا، اور ان کے مقدمات بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ تو تبھی میاں صاحب واپس آئیں گے، اور یہی گارنٹیاں لے کر میاں صاحب واپس آئے۔ اور اب میاں صاحب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو ہے نا یہ کمپیکٹ ہوا ہے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، تو یقینی طور پر یہ چیزیں بعد میں جو ہے نا یہ ڈسکلوز بھی ہوں گی، جب وقت کی تھوڑی سی دھول جو ہے نا یہ تھوڑی سی یہاں سے ہٹے گی تو چیزیں ڈسکلوز ہوں گی۔ جس طرح یہ مشرف کے ساتھ معاہدہ اور آئی جی اے کے پلیٹ فارم سے میاں صاحب نے جس طرح یہ ان کو یہ رقم دی گئی تھی، امیر گل نے ان کو پیسے دیے تھے اصغر خان کیس کے اندر، یہ فیصلہ آیا تقریباً اس وقت کے کہ 40 لاکھ ان کو دیے گئے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف اس کا راستہ روکنے کے لیے۔ تو میاں صاحب اس وقت، کیونکہ میاں صاحب اس کی جب آئے ہیں تب سے ان کی جو ہے نا یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ یہ پراسرار سی ہیں۔ خطاب ان کا دیکھ لے پراسرار، الیکشن کا مطالبہ انہوں نے کیا، آئین اور قانون کی بالادستی کا نہیں انہوں نے کیا، پارلیمنٹ کی بالادستی کا نہیں کیا۔ تو اب تک انہوں نے کسی بھی اتحادی کو ان کا شکر گزار ہونا، شکریہ کا فون کرنا چاہیے تھا، کسی کو فون نہیں کیا۔ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا آرکیٹیکٹ تھی عمران خان نیازی کو گھر بھیجنے کی، ان کو فون بھی نہیں کیا۔ ملاقات تو بڑے دور کی بات ہے کہ جناب شکریہ، یہ آپ کی وجہ سے میری یہ آمد ممکن ہوئی۔ اگر آپ عمران خان نیازی کو گھر نہ بھیجتے، نو کانفیڈنس موشن آپ لے کر نہ آتے، عمران خان نیازی رہتا، تو میرے لیے بھی پاکستان آنا ممکن نہیں تھا۔ مگر نہیں، میاں صاحب بالکل جو ہے نا یہ اس ضمن میں مکمل طور پر خاموش ہیں، اور یقینی طور پر ان کی جو ہے نا یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اب اسٹیبلشمنٹ سے میاں صاحب کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو یہ بزنس مین ہے، جس طرح نواب زرا نصر اللہ خان صاحب نے فرمایا تھا کہ میرا جب اے آئی ڈی کے موومنٹ کے حوالے سے کہ میرا پہلی دفعہ ایک کاروباری شخص سے، ایک دکاندار سے رابطہ پڑا ہے، اور وہ دکاندار مجھے ہاتھ کر گیا۔ تو جب میاں صاحب مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے نکلے تھے، تو میاں صاحب اس وقت جو ہے نا یہ بارگن کر رہے ہیں، جو کہ خبریں ہیں اندر کی خبریں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے 1/3 میجارٹی دلائی جائے، تو پھر ہی میں جو ہے نا یہ اپنی پالیسیز وغیرہ امپلیمنٹ میں کر سکوں گا۔ اور یعنی کہ پہلی آپشن ان کی 1/3، سیکنڈ آپشن انہوں نے یہ رکھی ہے کہ اگر 1/3 نہیں تو کم از کم مجھے جو ہے نا یہ سادہ اکثریت دی جائے، سمپل میجورٹی جو ہے نا یہ دلوائی جائے، ان کے دلوائی جائے کہ یہ الیکشن جو ہے نا ایکول لیول پلینگ فیلڈ کے لیے نہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہ اس کے اوپر یہ الیکشن لڑیں گے۔ یہ سلیکشن کے اوپر لڑیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بولا کہ اگر سلیکشن ہی کرنی ہے تو پھر الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے، میاں صاحب کو حکومت دے دیں۔ تو ان کا جو ہے نا پہلی انہوں نے بولا کہ 1/3، دوسرا سادہ اکثریت، اور سمپل میجورٹی جو ہے نا دے دیں میجورٹی۔ تو اگر نہیں تو کم از کم سادہ اکثریت، یعنی کہ اتنے میرے پاس جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ ہو ممبر کے، میں آسانی سے بغیر کسی اتحادی کے حکومت میں بنا سکوں، کیونکہ وہ اتحادیوں کو لے کر چلنے کی ان کے ساتھ کیپیبلٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جو ہے نا منیمم جو ہے نا کمپرومائز، انہوں نے بولا کہ مجھے سادہ اکثریت ملے گی کہ میں آرام سے بغیر کسی کا دروازہ ناک کیے میں حکومت بناؤں گا۔ تو پھر جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان کی چل رہی ہیں۔ آگے چل کر دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور میاں صاحب کا یہ جو بارگننگ چل رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مگر اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، یعنی کہ میاں صاحب کے حق میں نکلے، یا اسٹیبلشمنٹ 1/3 دلائے، یا ایبسولوٹ میجارٹی دلائے، یا سادہ سمپل میجارٹی دلائے، تو اس کا نقصان یقینی طور پر جو ہے نا پاکستان کی جمہوریت کو ہوگا، اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، اس کا نقصان ہماری پارلیمنٹ کو ہوگا۔ کیونکہ میاں صاحب نے ماضی میں ان کا ٹریک ریکڈ ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کو ہمیشہ بے توقیر کیا ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا۔ آپ ان کے تمام ٹینیورز کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کتنی جو ہے نا یہ کتنی بار یہ حاضر ہوئے، کتنے گھنٹے یہ حاضر ہوئے۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔